नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो मारिफत की बातें हैं उनके साथ डॉक्टर कामरान आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे मेहमान हस्ब मामूल जनाब प्रोफेसर अखलाक अहमद यूसुफी साहब हैं और हम उनकी गुफ्तगू से फैज़याब होंगे। आज वो जो है वो इंसान की जो रूहानी केमिस्ट्री है उस पे बात करेंगे कि जो खुशी होती है, इंसान को जब खुशी मुयस्सर होती है तो उसके पीछे क्या कीमिया, रूह की क्या केमिस्ट्री उसके पीछे होती है और रूह को किस तरह इतना बुलंद किया जाए कि उसको खुशी हासिल हो और वो हर हाल में खुश रहे और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब प्रोफेसर अखलाक अहमद यूसुफी साहब को। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर कामरान असगर शेख साहब, आपने टीचिंग्स ऑफ इमाम गजाली उर्दू चैनल जिस तरीके से आपने दरस गजाली के सिलसिले को आगे बढ़ाया है और मुझ जैसे हकीर और तकसीर को भी मौका दिया कि वो आपके दोस्तों से मुखातिब हो सके और अपने दोस्तों से भी इस बहाने जिंदगी के गिने चुने अल्लाह के यहाँ चंद लम्हात हैं जो उसने वदीयत किए, मुस्तकर और मता बनाया इस ज़मीन को लिमिटेड टाइम के लिए। हम ये समझ बैठते हैं कि ये 40, 50, 60, 70, 80 बरस या 90 बरस, 100 बरस भी कह लें, जिस जो अल्लाह माशाल्लाह जितनी तौफीक हो अल्लाह ताला उतनी ज़िंदगी देता है। बहरहाल स्टेट लाइफ वाले जो उम्र बयान करते हैं वो 40 राउंड अबाउट है एवरेज, बीमारियों की वजह से। और अगर हमने एवरेज लाइफ 40 साल को देख लें तो हमारा बचपन, अहद तफुलियत, शीरगी शीर खारगी का, जब हम तिफले कूदकान होते हैं, फारसी वाले चिल्ड्रन को कहते हैं तिफलाने कूदकान, कूदने वाले, उछलने कूदने वाले। तो खेलने खाने के दिन होते हैं, उछलने कूदने के दिन होते हैं। फिर नौजवानी आती है, फिर जवानी आती है, उन फवाने शबाब आता है, जज्बात में सैलाब आता है और साथ ही इंसान अमली जिंदगी का आगाज करता है। फिर जो पैदा हुआ कल तक बेटा था, जवान हुआ, वो बाप बन जाता है और फिर उसकी औलाद होती है और वो पोतों दोतों वाला होता है। वो दूधों नहाओ और पोतों पलो जो है वो, मतलब फिर बेशुमार मामलात होते हैं। इंसान समझता है कि मैं इसी जिंदगी में मगन रहूं और ऐसे ही गुजर जाऊं, बल्कि वो वापस जाना नहीं चाहता। और कुछ होते हैं अकबर बादशाह की तरह दीन इलाही वाले, वो, और कुछ होते हैं बाबर की तरह के बाबर बाऐश कोश के आलम दोबारा नीस्त। बाबर ऐश करो, आलम में दोबारा थोड़ी आना है, एंजॉय द लाइफ। बट स्टिल वी हैव टू थिंक अबाउट, वी हैव टू रिविजिट अबाउट द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर लाइफ। हमारी जिंदगी का हकीकी मकसद क्या है? क्या अज़दवाज के सिलसिले, क्या औलाद के सिलसिले, क्या मालो मता के सिलसिले, क्या घोड़े और तरह तरह के सामाने हर्ब, ये हमारी जिंदगी का मकसद है? हमें एक तो अपनी अकल पे इन्हिसार करना पड़ेगा और हम फलसफियों की तरह पूछेंगे, आलिमों की तरह पूछेंगे और मौलवियों की तरह पूछेंगे। दूसरा तरीका यह है कि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रोम, मौलाना रूम की तरह सोचेंगे, जो कहते हैं कि अपने मन की दुनिया में, तन की दुनिया से मन की दुनिया में, रूह की दुनिया में उतर और इस अक्ल सलीम बनाना चाहता है तो इस अक्ल को मुंतकिल यहां कर दे।
اور اس قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو، یہیں سے نفس مطمئنہ تمہیں ملے گا۔ پہلے یہ امارہ ہی رہے گا، گناہوں پہ اکساتا ہی رہے گا، دنیا کی لذتوں میں کھویا ہی رہے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل پہ انحصار بند کر کے صوفیاء کرام جس طرح عرفانی وجدانی وجدان انٹیوشنل میتھڈ کہتے ہیں، خود آبزرو کرو، خود دیکھو اپنی آنکھوں سے، ان سے نہیں، ان سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار اقوال جنہیں ہم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عملاً وہ سنت رسول ہے۔ صوفیہ جو کرتے ہیں وہ سنت رسول ہے، طریقہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ علم ہے، یہ فیض ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہم تک ہمارا ہاتھ جس ہاتھ میں ہے اور ان کا جن سے نسبت ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تک پہنچتا ہے، اور وہاں پہ وہی سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسن و حسین سے ہوتے 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 وہ پھر ہندوستان پہنچتا ہے۔ جب یہاں پہنچتا ہے تو یہاں بہت کلیئر انداز میں، بہت واضح انداز میں بتانے کا طریقہ آسان ہو گیا۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چشتی نے جس دیس میں محبت کا گیت گایا، جس میں جس دنیا میں ہم فلسفی بن کے، عالم بن کے ایک پہلو سے سوچ سکتے ہیں یا صوفی بن کے سوچ سکتے ہیں، دونوں کے لیے دو چیپٹرز ہیں۔ عوام کے لیے شریعت کے قوانین پہ کاربند رہنے پہ بے شمار احادیث ہیں۔ صحابی نے کہا، جو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، تو حضور نے فرمایا اگر یہ اس وعدے پہ قائم ہو تو یہ جنت اس کی ہوئی۔ یعنی شریعت کے ظاہرہ احکام اور لمیٹڈ پہ بھی اصحاب کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ مگر اصحاب الشمال اور اصحاب الیمین اور آگے بڑھنے والے مقربون، ان میں تو فرق ہے، کیٹیگریز کا فرق ہے۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم حضور اکرم اور ان جو ہاتھ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دست مبارک چین ہے، سلسلہ ہے، یہ سارا روحانی سلاسل، اور بوسیلہ کیا ہے؟ جیسے ہم علامہ اقبال حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تعلیمات غزالی کا نمائندہ ہے اقبال۔ ہم ارطغرل غازی کے مرشد محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، اقبال نمائندہ ہے اس فکر کا، اس کے وجدان کا، اس کے خطبات اس پہ شاہد ہیں، اس کی شاعری کے سارے کلام آخری میں آگے کسی موقع پہ اس کے چیپٹرز کھول کے بتاؤں گا، اردو فارسی کلام اقبال سے۔ اس وقت میں جو توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے رومی اپنے دور میں فی ہے ما فی ہے، کیا ہے اندر، جو ہے اندر، اس حقیقت کبرا جو انسان کی حقیقت ہے، جو قلب سے وابستہ ہے، جو روح سے وابستہ ہے، جو جسم کی محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے جو ذکر کیا پہلے، سوچنے کے انداز دو ہیں، یا ظاہری علم سے سوچو یا پھر حقیقت معرفت کی نگاہ سے دیکھو۔ میں جو معرفت کی نگاہ کہہ رہا ہوں، صوفیانہ نگاہ کہہ رہا ہوں، وہ ٹیچنگز آف امام غزالی ہے، وہ ٹیچنگز آف رومی ہے، وہ ٹیچنگز آف ابن العربی ہے، وہ ٹیچنگز آف اقبال ہے، اور سب کو جامع کریں تو کوئی سلسلہ روحانیت کا کہیں بھی ہو دنیا میں بے شمار سلاسل اتنے ہیں کہ شاید میں نام بھی نشست میں پوری طرح ان کا تعارف نہ کروا سکوں، لیکن ہمارے سامنے بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور ہمارے یہاں۔ اب عرب میں چلے جائے، رفاعیہ، شاذلیہ، دیگر بے شمار سلاسل، ہر استاد سے جو سلسلہ وابستہ ہو، سب کے سوچنے کا انداز کون سا ہے؟ کیا یہ کوئی متوازی دین ہے؟ کیا جس کیمسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں، الکیمی آف ہیپینس، میں امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا مختصر کوشش کی ہے کہ اس پہ تھوڑا سا اپنے دوستوں کو بتا سکوں۔ انسان کی حقیقت
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انسان کی حقیقت، حجت اللہ علیہ السلام، امام غزالی نے جو انسان کی حقیقت پہ بات کی، ہم اس پہ بات کریں گے آنے والے دنوں میں. ابھی یہ سارے صوفیاء انہوں نے کہاں سے لیا یہ طریقہ کار عرفان کا، مشاہدے کا، کشف کا، انکشاف کا، وٹنس ہونا، آبزرو اپنی ذات پہ خود کہاں سے لیا؟ کیا یہ خود ساختہ ہے؟ کیا یہ پیرالل دین ہے؟ یہ پیرل کو متوازی دین ہے؟ یہ مقابلے میں کوئی جا رہا ہے شریعت کے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. ان الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ ولو کان معاذیرا. اللہ کریم کہتے ہیں ہم نے انسان کو علی نفسہ ہی بصیرہ، ہم نے بصیرت سے نوازا ہے اس کی نفس پر، اگر کوشش کرے تو. یہ ہے صوفیاء کا طریقہ. وَلَوْ كَانَ مَعَاذِيرًا، ہزار معذرتیں کرتا پھرے، ایکسکیوزز کرتا پھرے، اس سے کچھ جان نہیں چھوٹے گی. اللہ نے کلام حکیم میں جو باتیں کی حضور اکرم نے وہ بتائی ہیں. اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں کہ صوفیاء نے جو طریقہ یہ اپنایا ہے، جو چین چل رہی ہے، یہ ہے کیا؟ یہ وہی حدیث جبریل امین علیہ السلام جس میں حضرت عمر فاروق کو کچھ دنوں کے بعد چہ میں گوئیاں ہو رہی تھی کہ وہ بندہ کون تھا جو آیا اور حضور اکرم کے گھٹنوں سے گھٹنے، زانوں سے زانوں ملا کے بیٹھ گیا اور سوال کیا، اور پھر جواب میں کہا صدقت یا رسول اللہ. وہ جب حضور نے فرمایا کہ اے عمر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، اے عمر کیا تمہیں خبر ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے یہ سوال کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو فرمایا انہوں نے یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے دین، اللہ کے رسول بہتر جان، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جان. یہ تھا طریقہ کار اصحاب رسول کا، کبائر کا، مشائخ کا، شیوخ کا اور بڑے لوگوں کا طریقہ. احسان میں ہم نے دیکھ لیں ایمان لے آئے، دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے، اسلام لے آئے، ظاہری حیات کے مقاصد کو دیکھا، علماء نے کہا سب جائز ہے، پیسے بھی جمع کر سکتے، نو پرابلم. یہ بات تو شریعت کا قانون بن گیا اور یہ چیز سب لے کے جا رہے ہیں. لیکن صوفیاء کو تو دیکھو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، خبر آتی ہے جہاز ڈوب گیا، محفل میں سر جھکاتے ہیں اپنے دل کی جانب اور پھر اپنا واز جاری رکھتے ہیں. پھر قاصد آتا ہے کہ اے شیخ، وہ آپ کا جہاز بحری جہاز نہیں ڈوبا، غرق آب نہیں ہوا، بلکہ کسی اور کا تھا، آپ کا مال کوئی نقصان تجارت کا نہیں ہوا. اتنی بڑی تجارت، وہ لاکھوں ڈالر، اس زمانے کے لاکھوں ڈالر کا جبہ ڈیلی پہننے والے. سارے فقراء ایک جیسے نہیں ہوتے اور الگ الگ مسلک اور مشرب ہے. دیکھیں کوئی حضرت ابو بکر صدیق والا مشرب اپنا لیتا ہے، مسلک ہے یہ، سارا سامان لے کے آ. کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عدل کرتا ہے، آدھا گھر والوں کے لیے آدھا ان کے لیے. کوئی حضرت عثمان غنی کی طرح اپنے دیے ہوئے کنویں سے بھی پانی نہیں پی پاتا، اپنے وقف کیے ہوئے اموال سے بھی نہیں لے پاتا، لیکن آرمی کے چیف کو آرڈر نہیں کرتا کہ وہ مارے یا کچھ کرے. حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ باغی ہے کہ ہم نماز مغرب پڑھ لیں ان کے پیچھے، تو آپ کہتے ہیں پڑھو. شریعت کا احترام. لیکن وہاں وہ بتاتے ہیں حضرت عثمان غنی، اور جب شہید ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو میرا دیا ہوا ہے، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مجھے اس سے بھی پانی نہیں پینے دیتے. تو وہ معاشرہ ایسی نوبت آئی کہ وہ شہید ہوئے تو ان کا خون مبارک جو ہے وہ قرآن حکیم پہ گرا، شہادت پر شہادت، نور پر شہادت خون کی. صوفیاء کا یہ بھی طریقہ رہا ہے، کبھی کبھی قتیل بن کے دکھاتے. کیوں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا اگر تیری وجہ سے فتنہ شروع ہو گیا تو قیامت تک نہیں رکے گا. وہ رک گئے کہ میری وجہ سے کچھ نہ ہو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور طریقہ دیکھیں، پھر امام حسن اور حسین کا دیکھیں، حضرت
फातिमा तो जहरा खातून जन्नत सैयदा आलम, हजरत अली उनके हस्बैंड मौलाए कायनात कहते हैं। और कितना प्यार और कितना कुछ। सैयदा आलम हुजूर अकरम अपने अब्बा जान के हुजूर हाजिर होती हैं। क्या नबी अकरम को अपनी बेटी की खबर नहीं थी? सैयदा आलम ने भी हमें सिखाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया। मांगा क्या कि इतने माल में खादिम आए कि मुझे मिल जाए, ये देखें मैं मशकों से मेरे निशान पड़ गए, ये हाथों पे चक्की पीस पीस के यहाँ पे निशानात पड़ गए हैं, जिस्म मुतासर हो चुका है, मुझे खादिम अता हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा इससे बेहतर चीज ना दे दूं तुम्हें? तस्बीहात फातिमिया दी गई। सुबहान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो, 33 33 34। डॉक्टर साहब मैं 3 4 3 3 3 4 की बात करता हूँ, जहां भी आ गई। 12 33 33 34। बहरहाल जब ताजुद्दीन औलिया बाबा ताजुद्दीन नागपुरी कहता है कि मुझे सैयदा आलम ने पयाम दे के भेजा है, हिंदुस्तान में पयाम बर बनाकर भेजा है, उस वक्त अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त शोरश कश्मीरी, उस वक्त अहरार सारे जमा हो जाते हैं। ये इरफानी एहसानी पहलू हम क्यों भूल जाते हैं? शेख अकबर इरफान के इस पहलू की बात करते हैं। बहुत सारी बातें करने वालों ने बहुत सारी बातें की हैं। मैं इन झगड़ों से निकालते हुए और निकलते हुए कहना चाहता हूं कि उस दौर के अफराद ने अपने तकाजे निभाए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, हमने अपनी पूरी कर दी। मैं बिल्कुल एतदाल की राह पे अपने उन उलमा से, उन दानिश्वरों से, उन स्कॉलर्स से जो सूफिया में भी गिरोहबंदी और तबसरे कर रहे। सूफिया ने कभी फतवे नहीं लगाया, कभी एक पे इस तरह काम नहीं किया। मुख्तलिफ अदवार में दरबारी मौलवी जो है करते रहे, लेकिन हकीकी मौलाना जिनको हम कहते हैं, अब देख लें क़याम पाकिस्तान के वक्त मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद घोड़े पे सवार होकर कॉलेज की तरफ सफर करते हैं। घोड़ा सुस्त होता है और खुद तेज होते हैं और उनके मजमून उनसे भी तेज होते हैं। मौलाना अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक बाबा उर्दू, कौन सा नाम है जिसके साथ मौलवी और मौलाना नहीं लगता था? मौलाना तमीजुद्दीन तक देख लें। आज इस दौर में हम इस लफ्ज पे अगर हमें ये कि ये गाली बन गया है, अगर हम ये कहते हैं, हम अपने बाप दादा को गाली दे रहे हैं। एक्चुअली हम मॉडरेट हो गए, इतने मॉडरेट हो गए, हम कहते हैं जी ये सब गलत है। सब अक्सरियत, वो अक्सरियत जो उम्मत की है, इजमाए उम्मत वाली, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की अक्सरियत जिसकी बात की, वो कभी गलत नहीं हो सकती। हम सबको गलत कह के अपने जाहिल होने का, बल्कि इल्मम वाले नहीं जहलम वाला होने का हम सबूत देते हैं। सब के सब पे एतराजात हरगिज नहीं हो सकता। लिहाजा हकीकत इंसान की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसान में निस्बत कुर्ब जो है उसकी मैं बात करना चाहूंगा। निस्बत कुर्ब के बगैर कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। कुर्ब है क्या? माहियत। जैसा कि बड़ी वजाहत से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मुख्तलिफ मिसालें फारसी में दी हैं कि अपनी जात के गारे हिरा में उतर, तन्हाई में उतर। हम पिछले प्रोग्रामों में इसकी बात कर चुके हैं, कहफ की बात कर चुके हैं, गारे हिरा और सौर की बात कर चुके हैं। इन इन मिसालों में है क्या? हमने देखना है कि किस तरह अल्लामा इकबाल तसव्वुरात को उन्हीं को पेश करते हैं, शेख अकबर उन्हीं को पेश करते हैं, मौलाना रूम उन्हीं को पेश करते हैं, गजाली उन्हीं को पेश करते हैं। ऊपर जाए सारे सलासल, ये नुमाइंदा मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया पूरी में पढ़े जाते हैं। अक्सरियत से, मेजॉरिटी से इनको खरीदा जाता है। जो छापता है वो उनके पब्लिशिंग हाउसेस से परचेज किया जाता है और इस पर डाटा मौजूद है ऑनलाइन, इसको सर्च किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। तमाम उलमा इस पर वजाहत करते हैं। उलमा की बात आई तो मैं वजाहत करना चाहूंगा कि हमारा नाता ना जो है वो मौलवी मौलाना रूम से, जो कि सूफी और दरवेश है, उससे टूटा।
اب نہ ہمارا رابطہ امام غزالی سے ٹوٹا، نہ ہمارا رابطہ ابن العربی سے جو ارطغرل کا شیخ ہے، مرشد ہے، اس سے ٹوٹا۔ نہ ہی ہم چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کیا جائے، ان ٹوٹی ہوئی نسبتوں کو بحال کیا جائے۔ تو قربت محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ ہم پہنچے تھے الف لام میم کے تذکرے میں، نون کے 29 ریویلڈ مقطعات کے سٹیشن سے واپس آ کے الف پہ اور میم کی ظہور کا جہاں ہم نے بات کی، وہیں پہ یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے غار ثور کے اندر لا تخف۔ پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ کیا ڈائلاگ ہو رہا تھا، کیا کیا کیفیت تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے احسانی اور عرفانی پہلو سے کہ تو خدا کو دیکھ، ایسے نماز پڑھ، یا پھر وہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب معراج مومن ہو جاتی ہے، کیفیت برقرار دائمی آپ کے اندر قرار پا جاتی ہے، تو پھر کوئی غیریت نہیں رہتی۔ اب غیریت کا لفظ غین غار میں، غار آپ کے باہر ہے، غار میں آپ گئے، وہاں پہ غین کے منہ میں کم دہانے والے، کم، جیسے غار ہیرا اور ثور دیکھی جا سکتی، اور الکاف کاف بڑا دہانا، کھلا، وائڈر اوپننگ کے ساتھ۔ یہی بات الکتاب میں دیکھیں، کتاب وائڈر رینج قانون کی، اس میں مقطعات کی بیسک جو اسرار و رموز ہیں ان کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے۔ ہم اگلے پروگراموں میں ذکر کریں گے کہ کس طرح حروف مقطعات خود قرآن کی آیات ان کی وضاحت کرتی ہیں۔ اصل میں موقع محل کی مناسبت سے کچھ چیزیں ہمارے دوستوں کو سمجھ آئیں، کچھ اسرار و رموز سیکرٹس دوستوں کو سمجھ آئیں، ان کو پیچیدہ نہیں بنانا، آسان کرنا ہے۔ اب جس غار میں انسان داخل ہوا، وہاں پہ حضور اکرم نے حضرت ابو بکر صدیق کو، صدق والے کو، صادق کی تصدیق کرنے والے کو کہا لا تخف ان اللہ معانا۔ یہ ہے قربت محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور برکت، یہ ہے قربت میم، یہ ہے محمدیت ایکچوئل، تو یہ قرآنیت ہے۔ ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، معیت، مع، ساتھ ہونا۔ میں پچھلے پروگرام میں سوال کر چکا ہوں اس وقت ساتھ کون تھا۔ اسی طرح جب اللہ کہتا ہے، حضور اکرم نے اس ببول کے درخت کے نیچے جب مشہور ہو گیا کہ قاصد کو مار ڈالا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آخر میں قرآن میں آیت نازل ہو جاتی ہے، والذین یبایعونک یبایعون اللہ۔ دیکھیں ان اللہ معانا اس آیت میں ہے، والذین یبایعونک، جو لوگ اے محبوب تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، the persons who are promising. تو ایکچولی مہانام ہے، وہی احسان کی صوفیانہ جہت ہے کہ فرمایا یہ جا رہا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضور نے فرمایا یہ آخری ہاتھ سب کے صحابہ کے ہاتھوں پہ اتنی بڑی بیعت رضوان رضی اللہ عنہ ورضوا، اور جن کے لیے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے لیے اللہ کا یہی خطاب ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، میم، نون میم۔ اس پہ ہم پچھلے تینوں پروگراموں میں بات کر چکے، کس طرح انبیاء بولتے ہیں تو میم کی آواز آتی ہے، الف نون ہے، بے آگے آ گئی، تو بسم اللہ جب پڑھی جاتی ہے تو ہر صورت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے سوائے ایک، اور وہ توبہ ریپینٹنس، وہ کس طرح رجوع کس حوالے سے ہے اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بات کریں گے۔ اس وقت میرے سامنے جو بات ہے وہ حضور اکرم میت کی طرف لاتے کیسے؟ حضور اکرم نماز میں میت اور احسان کی طرف کیسے لاتے ہیں؟ اسلام، امن، سلام، سلامتی کے رستے سے کیسے لاتے ہیں؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔
یہ مسلم اور سنن اربع ابن ستی عن صوبان و طبرانی فی الکبیر عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے، یعنی استغفر اللہ پڑھتے اور یہ دعا کرتے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام۔ یہاں ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے یہ بات حقیقت روز روشن کی طرح آشکار ہو گئی کہ احسان کے اندر نہ دیکھنے کی جہت انسان کی نفسی کمزوری میں خیال ادھر ادھر کا آیا اور رب سے اجھل ہوا یا کچھ بھی بیچ میں معاملہ ہو تو اس پہ استغفار کیا 3 مرتبہ۔ 3 بار بہت ہوتے ہیں ازدواجی معاملات میں بھی، رشتے بنتے اور ٹوٹتے ہیں اس سے۔ یہ 3 بار کا استغفار کر کے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام۔ اب اگر پوائنٹ کو دیکھا جائے تو احسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا پورا السلام ہے۔ اگر آپ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب استغفار نماز کے بعد جو حضور اکرم جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو استغفار کرتے، ہم نے توبہ اور استغفار اتوب الیہ کی بات بھی کی، حضور نے تعلیم فرمایا ہے، یعنی توبہ استغفار دونوں ہونے چاہیے، رجوع بھی۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی آپ اگر استغفار کی اس کی وضاحت کریں تو میں اپنے موضوع کو، یعنی صوفیانہ منہاج تو یہاں سے ثابت ہوا کہ ایک عالمانہ منہاج ایک عرفانی طریقہ ہے، تو ہم عرفانی طریقے میں انسان کی حقیقت پہ تھوڑا سا آگے بڑھیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ استغفار کا تھوڑا بتائیں کہ نماز کے بعد استغفار کے بعد انت السلام و منک السلام والی بات۔ جی ڈاکٹر جی، استغفار بہت اہم اور بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبران ہیں اور فرشتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، اور جو پیغمبران خدا تھے ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی زندگی میں ایک آدھی کوئی چھوٹی موٹی ہو سکتا ہے کوئی لغزش ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق۔ تو انسان کا جو مادہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو یہ انس سے نکلا ہے کہ بہت محبت کرنے والا ہے، یا پھر یہ نسیان سے نکلا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے انسان کا لفظ نکلتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے انسان سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق ہی ایسی پیدا کی ہے انسان کے جو کہ جس سے بھول چوک ہونا ایک فطری عمل ہے اور ایک فطری امر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی تو ادا پسند ہے کہ اس سے بھول چوک ہو جائے، جان بوجھ کے گناہ نہ کرے، اور بھول چوک ہو جائے تو پھر یہ اس پہ نادم ہو اور گڑ گڑائے اور اپنی غلطی کا جو ہے وہ اعتراف کرے، اور اگر جان بوجھ کر بھی گناہ ہو تب بھی جو ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، معافی مانگے، اور اگر کسی سے حقوق العباد میں اس سے کوئی ہو گئی ہے غلطی کوتاہی تو اس کا بھی ازالہ کرے، اس شخص سے معافی مانگے، اس شخص کا اس غلطی کا پورا ازالہ کرنے کی کوشش کرے، اس کا جو بھی نقصان ہے اس کو پورا کرے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے سرب سجود ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گڑ گڑا کے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کی جائے کہ بچوں کو بغیر وجہ کے سکھایا جائے کہ سوری کہو۔ بچہ کہے گا جی میں نے کیا غلطی کی ہے، لیکن اس کو سکھانا چاہیے کہ جی سوری کہنے کی عادت۔ اور یہ انگریزوں میں ہم نے بہت دیکھا ہے کہ انگریزوں کے دیس میں رہتا ہوں تو وہ بات بات پہ غلطی دوسرے بندے کی ہوتی ہے، سوری انگریز کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی ورچو ہے، ایک اچھی عادت ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ دوسرے لوگوں کا سوری کرنا، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ انسان کا جو ہے وہ معافی مانگنا، ندامت کا اظہار. اور اللہ تعالیٰ نے تمام جو سی نعمتیں ہیں وہ قرآن میں آ جاتا ہے کہ جی جنات ہیں، انہار ہیں، مال ہے، بنون ہے، بیٹے ہیں. یہ سب نعمتیں جو ہیں وہ استغفار میں پوشیدہ کر دی ہیں کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا جائے اور اللہ تعالیٰ نوازتا جائے نوازتا جائے. اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے یہ استغفار. تو پروفیسر صاحب آپ اس میں مزید اضافہ فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہی چاہتا تھا کہ اس کی تھوڑی سی جو ہے نا آپ وہ بنیادیں واضح کر دیں اور وٹنس بھی ہو جائے کہ استغفار کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا، ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی شائبہ نہیں ہے، ہمیں دیا کہ تم جب نماز پڑھو گے تو تم نہ تو دیکھ پاؤ گے اور اللہ ماشاء اللہ، اور نہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے یہ یقین، تو استغفار ضرور کرنا اور اس کے بعد کہنا، اللہ کو یاد کرانا کہ اے اللہ تو سلام ہے، تجھی سے سلامتی ہے، تو خود سلامتی والا ہے، تجھ سے سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت بھی ہے، خوب تعریف کرو، خوب تعریف کرو، خوب تعریف کرو، اے بزرگی والے، اے اکرام والے، یا ذوالجلال والاکرام. وہ شاہوں کا شاہ ہے، وہ نوازے گا، جیسے کہ باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ شاہوں کے شاہ سے مانگنا، شاہوں کے شاہ غلطیوں پہ غلطیاں معاف کرنے والا، وہ کہتا آ میری طرف، پلٹ میری طرف، رجوع کر میری طرف، اس پہ معافیاں ہی معافیاں ہیں. استغفار کا ہم پچھلے پروگراموں میں مختلف ذکر پہلے پروگرام سے کر رہے ہیں. تسمیت القرآن، بسم اللہ کے ساتھ بات کرو، اور بسم اللہ کے ساتھ جب بات کرو گے تو بے شمار برکتوں سے نوازے جاؤ گے اور بے شمار معاملات میں کمال ہی کمال حاصل ہوگا. اور اس پہ ہم نے پورا پروگرام کیا تھا علم الاسماء کے حوالے سے، اس میں پوری تفصیل سے بات کی تھی، الرحمن الرحیم اور اللہ، یہ جو ٹرائنگل ہے، یہ تین والی بات. اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ اللہ، الرحمن الرحیم، اب یہ ٹرائنگل. اسی طرح ہم دیکھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. جہاں جہاں ہم بات کرتے ہیں ہمیں ایک شان نظر آتی ہے، ایک وعدہ نظر آتا ہے، ایک امید نظر آتی ہے. وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں نظر آتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہمیں مختلف اینگل سے یہ ساری چیزیں جو نظر آتی ہیں. کمال کی بات ہے، میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر بات کروں تو غزالی کے اس احسان کا زاویہ جو نبی اکرم سے سیکھا انہوں نے، شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ زاویہ عرفان جو انہوں نے سیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. مولانا روم کا معافی ہے کا سیکریٹ جو سیکھا انہوں نے، سارے کا سارا اقبال نے جو پیش کیا ہے. میں الکیمی آف ہیپینس، کیمیائے سعادت کی بات کر رہا ہوں، جس کا سلسلے میں ہم آج سیرت رسول، قرآن حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہیں. صوفیاء کا عمل سنت رسول، یہ کہہ رہے ہیں. احسان کا طریق پیرالل متوازی دین نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں. علامہ اقبال نے اس کو نمایاں کیا ہے. علامہ اقبال کے اگر میں دیکھوں، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بہت زیادہ مطلب ادارہ ہے ان کا، انہوں نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ بھی کیا ہر لحاظ سے. اور میرا ان سے تھا کہ میں 29 ٹاپکس پہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ لکھنے کے بعد ہم نے کہا علامہ اقبال کے موضوعات جو ہیں درج ذیل عالمانہ، عارفانہ اور محققانہ انداز میں ہم اس پہ بات کریں گے. وہ زاویے یعنی وہ خانقاہیں 29 جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسلام، آزادی، خدا، خودی، سیلف ہوڈ، کنسٹرکشن آف سیلف ہوڈ، خلافت، آرزو، اخوت، اسرار خودی، آدم، شاہین، شہباز، سلطنت، عقل، عشق، علم، شمشیر، شہید، مشرق، مغرب، فقر، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، فقر اسلامی،
ملت، آدمی، مسلمان، مومن، رموز بے خودی، الاقتصاد، ہیرا، حرم، رومی، اس پہ بات کریں گے. یہ 29 ہوئے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے، ان کے دائرے میں برکتیں، ان کے آباء و اجداد کی ارواح کے درجات بلند کرے. جو بھی سپورٹ ہے، میں اب اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا یہ مائیت جب صدیق کو کہا جاتا ہے، یار غار کو، ثانی اثنین، دوسرے میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، اور بات ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے حضور نے ابو بکر صدیق کو کہا لا تخف ان اللہ معنا، قرآن میں آیت نازل ہو. یہی لفظ ایسا بھی ہوا ان کے محبوب جب یہی عرفان و علم کہ وہ ڈیوائن کنیکشن کے ساتھ سینکرونائزیشن سے وہ قلبی حوالے سے اس چیز کو پا لیتے ہیں، وہی بعد میں ہوتا ہے. وہی ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ ان کے قلب پہ دیکھیں قرب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جڑا ہوا، اس کو تو ملنا ہی تھا. ہم آج اپنے اس عقل کو اس دل کے ساتھ ملا لیں اس میگنیٹک ہیڈ کوارٹر سے، اس جنریٹر سے، ہم آج بھی وہی جلوے دیکھ سکتے ہیں. ابو جہل کو نہیں نظر آئیں گے، ابو لہب کو نہیں نظر آئیں گے، توہین کرنے والوں کو نہیں نظر آئیں گے. ابو لہبی کا معاملہ اور ہے، فرعونیت کا معاملہ اور ہے، نمرودیت کا معاملہ اور ہے. فرعون، نمرود، قارون، حامان، شداد، ان کے معاملات الگ ہیں. مگر موسیٰ، ابراہیم، محمد رسول اللہ اور سلمان فارسی آیا فارس سے، حضور نے فرمایا میرا اہل بیت ہے. اعزاز، عطا، حبشی، ایک حبشی اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دو، بلاؤ ساری دنیا کو. میں یہاں بڑے مزے کی بات کرتا چلوں، سورہ صف آپ نے غور کیا ہوگا، میں علامہ اقبال کی بات سے پہلے اس کی بات کیوں کر رہا ہوں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، سواد اور فے مل رہے ہیں، سواد اور فے مل رہے ہیں، فلاح کی طرف آؤ. جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح ہوا تو الصف ہے، سواد اور فا ہے. یہ ساد اور یہ فا ڈیٹیلز انشاءاللہ جب اللہ کو منظور ہو ہم شیخ ارطغرل کے زبانی حوالوں سے بات کریں گے. لیکن یہ صف الصف میں ہے، یہ صافات میں ہے. اسی طرح فاتحہ فتوحات مکیہ جس طرح ہے، یہ الفت میں ہے. آگے دیکھتے تو جائیں، یہی ان آتینا کل کوثر کے وعدے میں، اور یہی الف لام میم میں ہے. اور یہ لام ہے کیا؟ عام زبان میں بات کریں جیسے وَلے یقولو، وَلے یقولو، لی و یقولو، لام جار ہے، پریپوزیشن ہے. وَلے یقولو، اگر ہم غور ہی کریں تو بہت ساری چیزوں کو وہ جاری رکھنے کے لیے وہ کنیکشن کے ساتھ، یعنی ایوری ورڈ، ناٹ ورڈ، ایوری الفابیٹ، اے بی سی ڈری، ہر حرف دوسرے کی تشریح کرتا ہے. اگر یہی میں لے لوں تو میں نے استاد سے اس پہ تو گھنٹے کا لیکچر سنا، والے یقولو پہ، کہ کیا جر ہے جاری رکھنے کے لیے، جر پریپوزیشن کے لیے. یقولو پریزنٹ ٹینس وہ کہتے ہیں، واہ آخری، یقولو جمع غائب کی ضمیر ہے، وہ کہنے کے لیے کہتے ہیں، بات بناتے ہیں. جیسے اللہ نے کہا والا کانا معاذیرا، معذرتیں کرتے پھرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اپنے نفس کا. اللہ کہتا ہے کہ بل انسان علی نفسی بصیرہ، میں نے انسان کو بصیرت دی ہے اپنے نفس پہ. اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ پہ آ کے ہم کہتے تھے اس کا تو حوالہ فلا 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 فلا. پڑھے قرآن کو، سمجھ آ جائے گی. نو دائے سیلف اور نو دائے گاڈ میں کنیکشن کیا ہے؟ یہ وہ ایکویشن ہے، ادھر کا کیمیکل ری ایکشن ادھر مرتب ہوتا ہے. یہی الکیمی آف ہیپینس ہے. یہاں پہ
میں اس وقت اس کو ڈیٹیل بعد میں کریں گے. صرف آیت کا معنی ہمارے ہاں اکثر کہتے ہیں سائنس علامت. نو نو ناٹ ایٹ آل. الآیات یہ تو فیکچوئل اسٹیٹمنٹس کو کہتے ہیں. الآیات یہ تو ایونٹس کو کہتے ہیں. یہ تو حقیقت میں ہو جانے والے دیکھ ان آنکھوں سے تو دیکھ نہیں پاتے. اور اللہ کہتا ارأیت الذی ارأیت الذی سورہ فیل میں جیسے کہا دیکھا نہیں. اب ہم سمجھتے نہیں ہیں. جو یہاں سے دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جو قالوا بلا کہا تھا اللہ تو رب کو روحوں کو پہلی دفعہ شعور دیا تھا. خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا. پھر کہا ہے کہ 2 مرتبہ موت و حیات دی. اس وقت ایکٹیویٹ کیا روحوں کو پہلی دفعہ سماعتوں میں لسان الہیہ گونجی. یہاں سے اسماء کا آغاز ہوا. شعور ملا, کنیکشن ملا, چپ پڑی, اس میں ایک حقیقی توانائی آئی. پھر جواب پھر بولنے والے نے, سوال کرنے والے نے خاموشی اختیار کی کہ کیا کہتے ہیں جن کو میں نے پیدا کیا. ان ارواح کو دیکھیں, پیدا کرنے کا لفظ بھی میں نے بول دیا غلط ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, ان کا کوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اس پہ غزالی کیا کہتے ہیں ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. حقیقت انسان کے اندر کیمیائے سعادت میں جو انہوں نے بات کی. اچھا مزے کی بات ہے, احیاء العلوم الدین, احیاء العلوم جو ہے اتنی ڈیٹیلز جس کو یورپ صدیوں تک پڑھتا رہا. اس میں مدنیت سکھائی گئی, سیوک سینس سکھائی گئی, بادشاہت امارت لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا, اس کے پورے اصول سکھائے. وہ سیکھ گئے, ہم نے چھوڑ دیا. ہم غزالی سے دور ہو گئے, ہم علم سے دور ہو گئے, احیاء العلوم رینیسنس آف نالج سے دور ہو گئے. ہم دوبارہ زندہ ہونے سے, وہ زندہ کرنے کے لیے ہم پہ زور دیتے رہے. یہی اقبال رونا روتے ہیں اسرار خودی میں. یہی اقبال قوم کو بیدار کیا ہے, یہی کہہ کے. اب غزالی نے جو کیمیائے سعادت لکھی ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ مائکرو کازمک ورژن ہے. کس کا؟ میکرو کازمک ورژن آف احیاء العلوم, تھاؤزنڈز آف پیجز. ان کا کیمیائے سعادت نچوڑ ہے. باقی کتابوں میں پہلے بات کر چکا ہوں. جب کیمیائے سعادت کی بات, الکیمی آف پلیئر کی بات ہم کر رہے ہیں, خوشی کی بات کر رہے ہیں, ہیپینس کی بات کر رہے ہیں. ہیپینس یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے اس نسبت کو عرفان سے, جو اس مقصد احسان کے لیے انہوں نے دن رات لوگوں کو سجدوں کی تعلیم دی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں کی طویل راتوں میں سجدہ کر کے کہتی میرے مولا کتنی چھوٹی رات بنائی ہے. تو ان کی تو عرفان میں, مشاہدے میں, احسان میں کیفیت ہی کچھ اور ہوتی تھی. وہ تو اپنے منہ کے لقمے 3 دن روزہ کھولتے وقت وہ فقیروں کو دے دیتے تھے, اور کس طرح روزے افطار کرتے تھے. یہ حسنین کے ماں باپ نے, ماتا اور پتا نے یہ تربیت دی تھی. آج ہماری نسل غور کرے. میں یہاں پہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ الکیمی, یہ کیمسٹری, یہ انسان کی حقیقت عرفان کے علاوہ, احسان کے علاوہ نہیں ہو سکتی. یہ صوفیانہ منہاج کے بغیر نہیں ہو سکتی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو بات کی ہے مائکرو کازمک ورژن, وہ کیمیائے سعادت ہے, الکیمی آف ہیپینس ہے. احیاء العلوم رینیسنس آف نالج جو ہے وہ میکرو کازمک ورژن ہے. شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ نے فتوحات مکیہ کی جو ہے نا, وہ پورا چلا کر دیا جلدوں کا, 40 پہ لے گئے. اور ہمارے یہاں بنے پھرتے ہیں اسکالرز ماڈریٹ, وہ کہتے ہیں ہم نے تو 3 بار پڑھ لی فتوحات مکیہ. اللہ کے بندے, تو نے جو 1 2 3 جلدیں آئیں, وہ بھی سعید مجدی صاحب کے زمانے کا ترجمہ, فیصل آباد سے 2 4 بندوں کا ترجمہ, وہ سمجھتے ہیں یہ پوری فتوحات مکیہ یہی ہے. ایسا نہیں, چلا پورا کرنا پڑے گا. اللہ نے کہا تھا موسیٰ 30 پہ 10 اور جمع کر, 40 کا. پھر کمانڈمنٹس ملا کرتی ہیں 10 10 10 10 and 10 40. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر تھا علم من الکتاب,
ادھر ہے علم الکتاب، فرق ہے. ختمی المرتبت خاتم بھی ہیں خاتم بھی ہیں، انہیں کی خاتم ہر جگہ لگتی ہے. ذرا مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے تو صحیح، کس ترتیب سے لکھا ہے، محمد نیچے پھر رسول پھر اللہ. یہ ہے ڈیوائن ترتیب سمجھنے کی. الف لام میم را بھی یہی ہے، الف لام میم بھی یہی ہے، ہا میم بھی اسی کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل محمد اور احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کتابوں میں کہ احمد آئیں گے. احمد الف ہے پہلے، محمد میم ہے، دونوں کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم حروف میں دیکھتے ہیں. ڈیوائن نالج آف شیخ اکبر جو فصوص الحکم میں مائکرو کازمک ورژن دیتے ہیں، اور فتوحات مکیہ میں وہ میکرو کازمک ڈیٹیل تھاؤزینڈز آف پیجز، اور ادھر آگے فصوص الحکم میں جوڑ دیتے ہیں. جنہوں نے پورا نہیں پڑھا وہ کہتے ہیں پڑھا ہے ہم نے، پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. حروف کو الف اور میم پہ تو ہم بات کر چکے ہیں، رہ گئی ہا میم دال حمد فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الحمد. محمد اور احمد کے اندر الف اور میم، اس کو ذرا الگ کر کے دیکھیں، آگے 3 حرف جو ہے وہ حمد ہیں. یہ تو کسی عرب کی گڑیا سے لینگویج پہ پوچھے نا حمد ہوتی کیا ہے، تب بات واضح ہوتی ہے. علماء نے بھی اس پہ وضاحت کی ہے، جو ڈکشن کو جاننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پیدا ہوئے، ہم بالکل شیرخوار تھے، پہلی توجہ بچے کی ایک نقطے پہ مرکوز ہوئی، وہ صدر مادر میں تھا، وہ صدر مادر میں تھا. اور دوسری جانب جہاں پہ کہا جاتا ہے علم نشرح لک صدرک، دو الگ پہلو ہیں مگر رحمت کا تعلق یکساں ہے، کیونکہ ہم جہاں سے پیدا ہو کے آئے اس کا نام بھی رحم ہے. یہ نقطہ جس پہ شیخ اکبر نے مختلف حوالوں سے بات کی ہے، رحم سے پہلے 40 دن گزرے. یہ حدیث میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس پہ تفصیل سے بات کی، دیگر علماء نے بھی کی، میں نے ان کی زیادہ سنی ہے چونکہ میں بچپن سے ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان دو کو غور سے سنا ہے، پڑھا ہے ان سے. ابھی بھی میرے سامنے کتابیں موجود ہیں. میں تھوڑی سی وضاحت کے لیے، حمدیت کی وضاحت کے لیے میں وضاحت یہ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ کتاب میرے میٹرک کے زمانے کی ہے، پبلیکیشن جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی. یہ یہاں سے میں آگے چلتا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہ قرآنی فلسفہ انقلاب، یہ جتنے بندے ہیں یہ سب کا سب، ان کا کوئی چیز بھی جدا نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں یا یہ ہوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے پچھلے پروگرام میں حوالہ دیا تھا اس خط کا، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واحد 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 بیان ہے. جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں قرآنی فلسفہ انقلاب میں پڑھ لیا جائے. شاید آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا حوالہ پچھلے پروگرام میں تنولی صاحب نے دیا تھا. یہ جواب ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امت میں ہم نے نہیں فرق کیا، مولانا طارق جمیل صاحب جس طرح کہتے ہیں ہم نے نہیں فرق کیا. میں آگے بھی چلوں، اس میں کیا غلط ہے، اس میں کیا غلط ہے. اعتراض کرنے والا اپنی جگہ. کلمہ طیبہ سے میں شروع کروں، نماز کی بات کروں، علم و ذکر کی بات کروں، اکرام مسلم کی بات کروں، اخلاص نیت کی بات کروں، اور دعوت و تبلیغ کی بات کروں. واٹس رانگ وتھ، اس سے بھی آگے چلے. مطلب ہم لوگ کی کن چکروں میں پڑ گئے ہیں یہ بابا. میں اپنے سلسلے کی اب بات کر لیتا ہوں. کوئی فرق نہیں ہے، احسان والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جو میں نے حمد کی وضاحت کر رہا تھا، یہ ان کا کرنا حمدیت ہے. یہ ہے فاتح عملی طور پہ. یہ ہمارے جو سلسلہ ہے یوسفیہ سلسلے کا گلدستہ شریف، البیل یوسفی نسبت کی بات ہے. اب میں اس کے اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں جہاں پہ راز کی بات لکھی. مطلب بہت سارے خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی. اس کو اگر پوائنٹ آؤٹ کریں
شاید یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب، میرے دیکھنے سننے والوں کو میں یہ جی جی فرق آ بھی رہا بتا ہے۔ دیتا ہوں۔ حضرت تاج الدین بابا نے فاتحہ کے لیے شاذلی طریقے کو پسند کیا۔ دیکھیے کہاں فرق ہے، شیخ عبد القادر جیلانی پڑھ لیں کاغذوں میں جا کے ان کی فقہ کیا تھی، کوئی اس زمانے میں یہ مسئلے کی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، فقہ اور ہے، امام غزالی کی فقہ اور ہے، ہم نے کبھی فرق نہیں کیا امت میں، فقہ اور احسان و عرفان ایک، خلافت کے منہج نبوت میتھڈ ایک، کیوں؟ اتر کر غار ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا الکیمی آف ہیپینس ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، اللہ انسان کو مخاطب کرتا ہے، اللہ نے آدم کی صورت میں خلیفہ پیدا کیا، اللہ نے ہمیں بنی آدم بنایا، اللہ نے ہمارے سٹرکچر میں وہ چیزیں رکھ دی ہیں جن پہ ہم غور نہیں کرتے، ان میں پہلی چیز جو قرآن حکیم میں ہے وہ الحمد ہے، الحمدللہ رب العالمین لفظ نہیں ہے۔ میں وہ نقطہ جو پہلے میں نے ابھی جان بوجھ کے چھوڑا، صدر مادر والا، رحم مادر والا، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں جو باتیں میں کر رہا ہوں، عقل مندوں کے لیے عقل مندہ رہا اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور ہم تو کہہ چکے ہیں عرفا کی زبان ہے خاموشی، جو بین السطور ہے اس کو سمجھا جائے، جس رحم سے اللہ نے پیدا کی، جس صدر مادر سے بچے کا لپٹ جانا اور شکر گزاری کے جذبے کے تحت خوشی کے ساتھ اس بچے کا حق ادا کرنا، یہ حمدیت ہے عربی میں، 2 سال تک اسے دودھ پلانا۔ اب ہم بھی بچے بن جاتے ہیں، وہ بانو قدسیہ رحمت اللہ علیہا، میں تو انہیں بزرگ کہتا ہوں، مرنے سے پہلے آخری برتھ ڈے پہ کسی دوست کے ذریعے میری ان سے بات ہوئی تھی، اور میں نے 3 مرتبہ وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ اخلاق بیٹا کوئی اخلاق صاحب اور بیٹا بھی 3 بار انہوں نے بار بار کہا، حالانکہ ان کی صحت اچھی نہیں تھی، مطلب اختتامی لمحات کے قریب تھی، تو مانگیے میں کیا خدمت کر سکتی ہوں بتائیے، میں نے صرف ایک لفظ بولا دعا، پھر انہوں نے کہا اخلاق صاحب میرے لائق کیا خدمت ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی، دعا، تیسری بار بھی دعا۔ اب میں نقطہ جوڑنے لگا ہوں، دیکھیں بین السطور، بٹوین دا لائنز، جتنی باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں، الکیمی آف ہیپینس اس کا نچوڑ ہے اللہم آئنا علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت۔ حسن عبادت کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور صوفیہ کہتے ہیں الا لیعرفون، جانو گے نہیں مانو گے کیسے، جانو گے نہیں عبادت کیسے، عبادت کے لیے بابا کہتے ہیں سرکار کی عبادت کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے، جاننے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن ایک پیج کم از کم پڑھو، سورہ پڑھ سکتے تو سورہ پڑھو، لیکن اس کے بغیر جو بات میں کر رہا تھا وہ ماں خوشی سے جو کر رہی ہے وہ عمل تشکیر بھی ہے، شکر ہے، شکر سیکریفائس مانگتا ہے۔ کوئی صحابی بتا دیں خلفائے راشدین میں سے جنہوں نے بغیر اپنا تن من دھن لٹائے مقام پایا، وہ سخاوت، وہ ان کا لٹا دینا اپنا سب کچھ تن من دھن، دامے در میں سخن، جان مال عزت و آبرو ہر چیز کی قربانی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری سب کو پتہ ہے، حضور اکرم نے یاسر کے گھر والوں کو جنت کی خوشخبری دی، اس ام عمار کو کیسے شہید کیا گیا ابو جہل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے دور میں اللہ نے کہا ہوا تھا ہاتھ باندھے ہوئے تھے ہم نے آپ کے کہ ہتھیار نہیں اٹھانا، 13 برس حمدیت اور شکر کی کیفیت وہ جو ہے ماں ایسے ہی کرتی ہے،
بیٹا نہ جانے تو نہ جانے، بیٹا نہ سمجھے تو نہ سمجھے، اللہ تو کہتا ہے تکلیف پر تکلیف تیری وجہ سے برداشت کرتی تھی۔ 9 مہینے 40 دن پہلے اور صورت میں تھا، یہ قرآن میں، اس میں ہم جب سائنس اور قرآن اور ایمبرالوجی کی بات کریں گے، ڈاکٹر کیت مور کے ایمان لانے کے واقعے کی بات کریں گے تو اس میں پتہ ہے۔ دیکھیں حضور نے جو فرمایا وہ مزے کی بات ہے، 40 دن اور کیفیت تھی، اگلے 40 دن اور شکل ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح نطفہ علقہ مضغہ کس طرح کہتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ ایمبرالوجی پہ جب چیپٹر پہ بات کریں گے، اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے اسرار و رموز رحم اور قلم سے قلمیت اس پہ بات کریں گے، نون والقلم کے ضمن میں بھی بات آئے گی، اور وہی سارے کا سارا قاف والقرآن المجید میں آتی ہے، وہی بات الف لام میم سے لے کے ون ناس تک اور نون تک اسٹیشن 29 کے 29 14 حروف مقطعات ایکچولی بڑھتے گئے، سارے کے سارے ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، لیکن حمد میں جو حامیم محمد کی دال، احمد کی دال، حمد کی دال حامیم کے ساتھ، میم جب جڑا تو دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمد بہت زیادہ تعریفوں کی تعریف کرنے والا، اور تعریف کیا گیا مختلف معنی اس کے لیتے ہیں مراد، لیکن ہم جس پہلو کی طرف کہتے ہیں حمد سے احمد، بہت زیادہ آسمانوں کی بلندیوں کی باتیں، آسمانی نام رکھا کس نے تھا؟ احمد محمد، کس نے رکھا نام؟ یہ ڈیٹیل سیرت میں ہم مسلمان اس کو تفصیل سے چیک کر سکتے ہیں، پیار محبت سے، اس اینگل سے کہ ماں کا اپنے بچے کو پیار سے محبت سے قربانی دینا، اپنے جسم کے خون کو نچوڑ کے بچے کو پال لینا، یہ اس کی حمدیت ہے ایکچول ورڈ میں ڈکشن، اور شکر ہے تشکیر ہے، اللہ آئینہ اللہ ذکر کا و شکر کا وسن عبادت، زبانی کلامی ذکر کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذکر قرآن ہے، یہ نصیحت ہے، یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، یہ نماز میں کھڑے ہو تو دیکھنے کا نام ہے، یہ نماز میں کھڑے ہو تو احساس کا نام ہے، یہ اس کنسنٹریشن کا نام ہے جو حضور اکرم نے حدیث میں خود حدیث احسان میں دی ہے، اور اس کا انکار ممکن نہیں۔ میں یہ اب وضاحت کرتا ہوں کہ تاج الدین بابا نے فاتح کے لیے شاذلی طریقے کو پسند کیا، اب بزرگ حمد اور شکر کے لیے اپنی اصولوں کی، اپنے مسلکوں کی، اپنی چیزوں کی قربانی دے کے بڑے استادوں کے قریب ہو جاتے ہیں محبت میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرب ہے، جیسے میں کہتا ہوں قرب محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نتیجے میں محبوبیت ہوتی ہے، محمودیت ہوتی ہے۔ کیا ہے جی؟ درود تاج ہے، گلدستہ شریف ہے، اس میں سلسلے کی بزرگوں کا ارواح کو اصالہ ثواب، سورہ کافرون فلک اور ناس کا مجموعہ ہے، الحمد شریف ہے، آیت الکرسی ہے، الا بما شاء، یہاں پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، پھر اصالہ ثواب کرتے ہیں بزرگان دین جتنے سلسلے کی کڑی کے بزرگ ارواح مبارکہ، اور پھر دعا ہوتی ہے۔ یہ ہے شاذلیہ۔ کہتے ہیں کہ جی مولانا عبد الکریم صاحب کی ملاقات اجمیر شریف میں صوفی عبد الحکیم شاہ صاحب سے ہوئی، یہ صوفی عبد الرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے، دیکھتے ہی آپ کا دل ان کی طرف ایسا کھنچا کہ آپ مرید ہو گئے۔ پھر صوفی عبد الحکیم شاہ صاحب نے مولانا عبد الکریم شاہ صاحب کی تربیت روحانی فرمائی اور خلافت عطا کی، اس لیے ہمارے یہاں شجرہ صوفی عبد الحکیم شاہ صاحب کا ہے، صوفی عبد الرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ والا ہے، یہ بہت مشہور ہے، ان کا تذکرہ ہم کریں گے کہ کس طرح انہیں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پہ دلائل قرآن و حدیث سے دیے، اور احمد جاوید صاحب اقبال اکیڈمی والے صاحب جو بزرگ ہیں، وہ آج کل یوٹیوب پہ بھی بہت ان کے پروگرام آ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ علماء اپنے زمانے کے ان کے دلائل پہ ایک جملہ نہ لکھ سکے، کوئی جواب نہ دے سکے، ایسا جس طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ پہ لکھا۔ اسی طرح مزے کی بات بتاتا چلوں کہ یہ یوسف شاہ بابا جو ہے، یہ خود امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 1.5 دہائی انہوں نے گزاری ہے تعلیم و تدریس، پھر جا کے اجمیر شریف سے وہاں سے یہ صوفی عبد الحکیم صاحب، صوفی عبد الرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے، مزے کی بات ہے یہاں پہ خود البیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
سرکار نے لکھا ہے. اب یہ سوال ہے کہ تاج الدین بابا مولانا عبد الکریم صاحب تاج الدین بابا کے پاس کیسے پہنچے؟ وہاں پہنچے تو انہوں نے باولی میں کنویں میں بٹھا دیا اور پھر نکالا 40 دن کے بعد اور کہا میرا یوسف، میرا یوسف. اور یوسف شاہ بابا مشہور ہو گئے، نام مولانا عبد الکریم. اس کا جواب ہے، عمر اصغر علی خان البیل شاہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب ہے اپنے شیخ کے حکم سے وہاں پہنچے. دراصل صوفی عبد الحکیم شاہ صاحب نے مولانا عبد الکریم شاہ صاحب یوسف بابا سے فرمایا کہ میرے پاس جو تھا میں نے آپ کو دے دیا، اب آپ کا بقیہ حصہ قطب مدار عالم تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے. اس لیے سرکار یوسف شاہ بابا حکم کی تعمیل میں وہاں پہنچے اور آپ کو وہاں نسبت تاجی عطا ہوئی. اب پیر و مرشد حضرت البیل شاہ نے سرکار حضرت غوث محمد بابا یوسف شاہ تاجی کے متعلق جو لکھا ہے، سرکار ٹاپک کے نام سے ہمارے لیے نشان راہ ہے. اب یہ وہ لفظوں میں ہے حقیقت، اور یہ جو بات کی گئی ہے، یا رحمان رحم فرما حضرت غوث محمد بابا یوسف شاہ تاجی کے واسطے، یا رحمان رحم فرما محبوب یوسفی حضرت البیل شاہ یوسفی کے واسطے، اور آخر میں اللہ کی رضا میں راضی رکھ شاہ محمود یوسفی کو، مطلب جنہیں ہم سرکار بابا صاحب کہتے ہیں، خود یہ ہمارے لیے تجویز کرتے ہیں پڑھنے والوں کے لیے، اللہ کی رضا میں راضی رکھ شاہ محمود یوسفی کو، اے رحمان نجات دے شرک سے یوسفی ہونے کے ناطے. اب سورہ یوسف پڑھا جائے تو یہ گلدستے کی باتیں کچھ سمجھ آئیں گی. یہ میں ساری باتیں اس میں سے نہیں کر سکتا، لیکن ایک حوالہ میں جو حمدیت اور شکر علامہ آئینہ علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، اس کے حوالے سے میں ابتدائیہ کا جو ایک قطع ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی. اب یہاں تھانہ بھون میں ہم ہوں، اب میں ملانے لگا ہوں، ہم جھگڑے کرتے کس بات کے مسلکوں کے جھگڑے اور ہم تفریقیں ڈالی ہوئی ہیں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی ابن عربی کی تھاٹ پہ لکھ رہے ہیں، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی پہ لکھ رہے ہیں، اقبال بھی اسی کی بات کر رہا ہے، رومی بھی اسی کی بات کر رہے ہیں، غزالی بھی وہی بات کر رہا ہے. اوپر جائیں تو وہیں سے اسناد احسان ہے. سو میرے نزدیک حقیقت انسان میں جو چیز ہے وہ حمد کرنے کے لیے، چونکہ مادہ اس کی کیفیت میں نے بتائی، صدر مادر سے جو بچے کو منتقل ہوتا ہے جس پہ وہ پلتا ہے پیدا ہونے کے بعد، رحم سے آیا 40 کے 3 120 دن کے بعد روح فرشتہ آ کے منتقل کرتا ہے. اور اوپر کیا ہوا تھا؟ اوپر جب اللہ نے کہا میں بنا چکا روح پھونک تو سجدہ، تو نفخت تو روحی کی بات ہوئی، پھونک دم آدم. اب جہاں پہ جو آدم کے اندر دال ہے اور 2 الف اور میم ہے، یہ الف لام میم سے ہم استفادہ کرتے ہو کلام الہی سے کہتے ہیں کہ کچھ ہمیں سمجھا، تو میں الحمد میں پتہ چلتا ہے، حمد کے ساتھ میم لگتی ہے محمد میں پتہ چلتا ہے، الف لگتی ہے احمد میں پتہ چلتا ہے. تلفظات بدلتے ہیں، اور عربی والے تو کہتے ہیں ہر حرف دوسرے کی تشریح کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال والے یقولو اس میں دی ہے کہ ایک جاری رکھنے کے لیے کیری آن پریویس جو ہم ایکسٹینڈڈ واو لگاتے ہیں، حرف جار ہے، پریپوزیشن ہے، پھر یقولو وہ پریزنٹ ٹینس میں کہتے ہیں، پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح واو آخر میں لو جو ہے ہم نے لگایا واو اور الف جمع حاضر کی جمع غائب کی ضمیر. اب یہ تمام کے تمام حروف کی باتیں میں اس کو اگر مختصر کروں اور تمام باتوں کو حقیقت انسان، یہ علامہ نے جو فرمایا نہ روح ہے نہ بدن، نہ روح ہے نہ بدن، حقیقت انسان کے حوالے سے. لیکن
عالم ارواح کا میثاق اللہ کہتا ہے اس لیے کروایا تھا کہ قیامت والے دن یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یاد کرنا چاہیں تو آپ کو معرفت مل سکتی ہے۔ کس رستے سے؟ نو، اس دنیا کے رستے میں، یہ نہیں کہ سارے جانور بھی آئے، بچے پیدا کیے اور چلے گئے اور انسان بھی وہی کرے۔ نو، وہ جو پوچھنا ہے قبر میں، وہ الرٹ جاری کی ہے پہلے مرحلے پہ، الارم ہے یہ، سمجھو کہ پوچھا جائے گا پہلا سوال کیا ہوگا۔ تینوں دیکھ تین ہے، تینوں سوالوں کو جمع کر لیں، اب رب، رسول اور دین، اور اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا، لہذا دال دین کا ہو تو یہ اللہ کریم نے بڑی واضح کیا۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام اس کی وضاحت کریں گے اس حوالے سے کہ یہ دین ہے کیا، دیتا کیا ہے۔ اب دین سے علامہ اقبال نے جو دال اور نا کو استعمال کیا ہے وہ میں مطلب مختلف میں نے لکھے ہوئے ہیں، اس میں مختصر کر دیتا ہوں۔ ایک تو بہت مشہور ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آخر میں علامہ اقبال نے کہا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہیں پہ علامہ اقبال نے جو وضاحت کی ہے کہ حمد اور شکر اور حسن عبادت جو میں محمدیت کا قرب کہہ رہا ہوں یہ نصیب ہوا تو حکمت کی باتیں ہوئیں، یہ احسانی درجہ ہے کہ اپنے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ کی اطاعت کہلاتی ہے۔ دونوں کا امر کون دیتا ہے؟ امر مل جائے تو پھر حجت نہیں چلتی۔ یہ بابا نور والے رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کے حوالے سے کہا، اور الحمدللہ جس قرآن حکیم کے پبلیکیشن پروجیکٹ کا ہم نے آغاز کیا تھا، اسی چینل کے دوسرے پروگرام میں متین رفیق ملک صاحب تشریف لائے تھے، تو سورہ آل عمران تک الحمدللہ قرآن حکیم کی کمپوزنگ آج انہوں نے بھیجی ہے، سیمپل تصحیح، اور بہت مشکل کام ہے یہ، وہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا پروجیکٹ تیزی سے تکمیل کے مراحل کو پا رہا ہے۔ آئینہ اعلیٰ ذکر کا و شکر کا حسن عبادت، یہ ذکر ہے قرآن حکیم جس کی ہم بات کریں، ملتا کہاں سے ہے؟ صاحب قرآن کی نسبت سے، جس پہ علامہ نے فرمایا وہ دانا سبل ختم الرسل، وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانا رسول ختم رسول مولا کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب ہم یاسین کی بات کرتے ہیں تو یاسین یہاں پہ اسلام، یاسین انکا لمن المرسلین، مرسلین کی بات ہو رہی، یہ علامہ اقبال نسبت میں، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، کیا بات ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اب بتائیے علامہ نے لوح و قلم کے اس راز کو منکشف نہیں کیا؟ یہی بات تو اصحاب رسول کو نصیب تھی، وہ سیکھتے تھے، دیکھتے تھے، جیسے دیکھتے تھے ویسے نماز ہوتی ہے نا، یہی حدیث میں ہے نا، جیسے مجھے دیکھا ہے نا ویسے پڑھو، بتا بھی دی حدیث تو پڑھو نا، کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تو کہتے ہیں جب کھڑے ہو جاؤ تو ایسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت صاحب نہیں نظر آتا تو آؤ نا، تعلیمات غزالی اور رومی اور ابن العربی اور اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ احسان اللہ کو دیکھنے کا نام ہے، یا کم از کم یہ احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے، تیرے 99 کے چکر نہیں جاتے ادھر، تیرے جلسوں کے خیالات نہیں جاتے، تیرے پورے پورے سال معاملات اور ہیں 12 مہینے۔
9 مہینے میں تو کیفیت آدمیت بشریت ولادت پذیر ہو جاتی ہے. ہمارے 12 مہینے جان نہیں چھوٹتی ان چکروں سے, ہم اس طرف نہیں جاتے. 120 دن کے بعد جب روح پھونک دی جاتی ہے تو حضرت انسان کا ایک تعلق اندھیری غار میں رحم کی منتقل ہو گیا. اب روح والا ہے کہاں, یہ کیا سوچتا ہے وہاں. حقیقت انسان تو یہ ہے. کیسے تشریف لاتا ہے حقیقت انسان تو یہ ہے. کیسے بے جان سا ہوتا ہے. دیکھیں جانور بھی پیدا ہوتے ہیں نا, مچھلی کا, مرغی کا, کوئی بھی سپوت ہے, وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. انسان کتنے مہینے تک ایک بے جان, جب تک وہ پوری طرح مضبوط ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا. یہی تو وہ تعلق ہے. رحمان نے رحمان کا تعارف کرنے کے لیے, کرانے کے لیے وہ بچپن دیا جسے ہم سمجھتے نہیں. حمد کی وہ کیفیت جو ماں نے قربانی دے کے پلایا, ماں نے قربانی دی, اور وہ بچے کے لیے وہ کانشیس میں روحانی طور پہ تھا کہ میرا یہ پوائنٹ ہے جہاں سے مجھے خوراک ملے گی پیدا ہونے کے بعد. اور یہ شکر اس کا کہ قربانی دے کے یہی احمدیت اور شکر ہے. اور ہم سمجھتے نہیں. ہم شکر کو زبان شکر الحمدللہ, ایسے نہیں ہوتا شکر. شکر کے لیے دیکھو نا, خلفائے راشدین سے پوچھو, جانیں دی, شہادتیں دی, زبانی دی, اور یہاں کی بھی اور یہاں کی بھی, کربلا بسائے. یہی ہمارے علماء نے, معارفین نے بتایا. معرفت اور عرفان کی باتیں الگ ہیں, کتابی باتیں الگ ہیں. یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں. اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی پڑتی ہے, اور جب وفا کر لی تو پھر یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے کی, محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. بڑے مزے کی باتیں ہیں. علامہ نے تو کیا کیا باتیں کی, میں اس کو اس طرح احسانی کیفیت میں جوڑنا چاہوں. اگر مسلمان فقیر کج کلا ہے, رمید اسینہ او سوز آہے, دلش سبحان اللہ. نالت دلش نالت چرا نالا ندانت, نگاہ یا رسول اللہ نگاہ ساقی کوثر کی طرف, انا اعطینا کل کوثر والی ذات کی طرف. کیا بات. وہی قرب صدیق کی بات کرتے ہیں, وہی قرب فاروق کی بات کرتے ہیں, وہی قرب عثمانی کی بات کرتے ہیں, وہی قرب حیدری کی بات کرتے ہیں, وہی قرب حسنینی کی بات کرتے ہیں. ہماری کوئی نسبت جدا نہیں ہے, ہماری کوئی پہچان مسلمان ہونے کے سوا نہیں ہے. اب میں آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ابن عربی, اقبال, سب کی باتوں کو جمع کروں تو یہ کہتے ہیں حقیقت انسان میں یہ جو خیال آتا ہے, یہ جو خیال آتا ہے اور یہ جو الفاظ ہیں. اب میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پوری سائنس جو یہ حصہ ہے جس سے مخارج کا, جس سے حروف جنم لیتے ہیں, میں جمیل مرحوم ماموں کے قاعدہ بھی تجوید کا نیکسٹ ٹائم پیش کروں گا, اور وضاحت ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. اس وقت اس کا کہ وہ کہتے ہیں جو خیال ہے اور جو الفاظ ہے, ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ بھی ایکچولی عرفانی اور احسانی سمجھ کا ہے. جو یہ نگاہ پا گیا وہ معافی کا راز پا گیا. وہ یہ پا گیا کہ لا تخف ان اللہ معانا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو اللہ نازل کر دیتا ہے. جو یہاں خیال کیا جاتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے محبوب تیرا بار بار نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا جانا, میں تک رہا ہوں, آپ میری نگاہوں میں ہیں, آپ قبلہ بدلنا چاہتے, نماز میں بدل دیا. کوئی سوچ سکتا ہے امام آگے تھا تو جب قبلہ بدلا تو مقتدیوں کا کیا ہوا, مقتدی آگے ہو گئے, وہ بھاگے, انہیں پتا تھا یہ جدھر رخ کر لے وہی قبلہ ہے. انہوں نے نہیں پوچھا فتویٰ کیا ہے, الاستفسار نہیں,
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से आपकी सदा से ऊंची सदा नहीं, उनकी अदा से ऊपर अदा नहीं। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि बड़ी लंबी हदीस है हुजूर, मैं इसमें तस्बीह का जो जिक्र का राज है वो जिक्र है क्या, मोहम्मदियत के कुर्ब का नाम है। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा ही कुछ और है, रिश्ते में मामू भी लगते हैं। एक रिश्ता ये भी जानिसारी का ये आलम है, जंगों का, सीरत के मगाजी का वो पूरा चैप्टर छोड़ता हूं मैं। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं गजबा से वापसी पे और रास्ते में हैं, और हजरत साद बिन अबी वकास की निगाहें देखें, उकाबों की, शाहीनों की एक निगाह कैसी होती है। इकबाल वैसे तो नहीं शाहीन की बात करता, उनकी निगाह पड़ी कि सहरा में हुजूर अकरम से आगे एक कुत्ता आ रहा है और वो क्रॉस करेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद कहते हैं, ये कौन है जिसने कुछ पढ़ा और कुत्ता मर गया। साद बिन अबी वकास डरे हुए, सहमे हुए, खामोश हो। हुजूर ने दूसरी मर्तबा फरमाया, ये किसने कुछ पढ़ा है। तीसरी मर्तबा फरमाया तो साद बिन अबी वकास, रिश्ता, रिश्ते में बेशक बड़े होंगे, हुजूर के खातिम हो गए। ये है मोहम्मदियत का कुर्ब। कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि कुत्ता आ रहा है, ये तौहीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आगे से ये गुजरता, तो मैंने अल्लाह से दुआ की और ये मर गया। ये मेरे वालिद गिरामी, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गया था, जैसे होता है, पैरानॉइड होता है और डिफरेंट जो स्टेट ऑफ माइंड्स हैं उसमें, तो कुछ कैफियत मुशाहिदाती भी हो सकती है। मेरे वालिद गिरामी ने रात को 3 बजे फोन किया। मैंने कहा जी अबू जान, अभी मैंने ये पढ़ा है और ये आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए, फिर देखिए क्या होता है। आज सब गेम खत्म हो जाएगी। मरते दम तक दोबारा मेरे वालिद साहब ने शिकायत नहीं की कि मुझे इस तरह कुछ प्रॉब्लम इन चीजों की तरफ से, मखलूकात की जानिब से है। वो ये था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या पढ़ा साद, क्या पढ़ा। फरमाया, देखिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का, ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। हुआ क्या है, हजरत साद बिन अबी वकास नमाज में है और कर क्या रहे हैं, और हुजूर अकरम का दिफा कर रहे हैं, तौहीन से, एहानत से बचा रहे हैं। और पढ़ क्या रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का या जल जलाल वल इकराम पढ़ा। देखिए तबारक तजादल जलाल वाले कराम आप पढ़ चुके हैं, अल्लाह इन्ना का, अल्लाह अंत सलाम के साथ, वमिन का सलाम, व तबारक तजादल जलाल वाले कराम। यहाँ पे हजरत साद बिन अबी वकास ने जब ये पढ़ा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद, इसके साथ तू कायनात सारी मांग लेता, तुझे दे दी जाती। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका या जल जलाल वाले कराम। मैंने उन दिनों वालिद साहब को रात 3 बजे कहा, वालिद साहब कहते पढ़ लिया और मुझे यकीन है मेरा मसला हल हो गया। उनको मसला काफी 12-13 साल था। तो मुख्तलिफ औकात में मुंह में मुख्तलिफ हीले बने। अब वालिद है, मैं तो नहीं कह सकता था कि ये वहम है, वसवसा है। वो इब्तदा तो वहम वसवसे से होती है। जब इरफान की राह नहीं इख्तियार करेंगे हम, जब हकीकत इंसान की तरफ नहीं जाएंगे, जब अपनी रूह की पावर्स को हम नहीं पहचानेंगे, जब हमें हकीकत आदमियत का नहीं पता चलेगा, तो फिर यही मसाइल होंगे। लेकिन अगर पता चल जाए तो डॉक्टर साहब मैं इख्तिताम कर रहा हूँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से मिल्लत इस्लामी और कायनात का वजूद है। फरमाते हैं, दश्त में दमन कौसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबा में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अकवाम ये नजारा अबद तक देखे, चश्मे अकवाम ये नजारा अबद तक देखे, रिफत रिफत शान शान रफाना लक, रफाना लका जिक्र रख देखे, सुभान अल्लाह। वरफाना लका जिक्र।
تو انشاءاللہ بات جاری رہے گی. مزید پوائنٹ ہیں بے شمار، اور میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ حرفیاتی حوالوں سے، دعاؤں سے، جو جس الکیمی آف ہیپینس کی بات، پلیئر کی بات امام غزالی نے کی ہے. اب میں اختتام ہوتے ہوتے مجھے اچانک خیال آ گیا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی وضاحت میں لکھا ہے، ان کی دو ہی ٹرمیں ہیں ڈاکٹر صاحب، اہل سعادت اور اہل شقاوت، شقی اور سعید. سعید روح ہیں، شقی روح ہیں. اور یذہبن السیئات کی جب آیت ہم پڑھتے ہیں تو سیئات میں شقاوت آتی ہے. حسنات نہیں ہوں گے تو سیاہ نقطے بڑھ جائیں گے، سیاہ نقطے بڑھ جائیں گے تو پھر جن بھوتی وساوسی آئیں گے. اس کی تو مختلف ثبوت ہے. کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھی، یاد آ گئے تو پڑھ لو، پڑھو گے تو شیاطین دور ہو جائیں گے، ورنہ حصے دار جب ان کا جھوٹا میٹھا کھاتے رہو گے عرصہ دراز تک، پھر یہ وسوسے کی بیماریاں تو ہوں گی. پھر اچھا نہ ہو تو آپ کی پھر ہاسپٹلس کیسے چلیں گے؟ لہذا چلتے دنیا کے نظام کو چلتے رہنے ہیں، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں. تو سعید اور شقی، یہ سعادت اور شقاوت، یہ پوائنٹ حسنات کے ساتھ اور سیئات کے ساتھ جڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کی جو کلوزنگ اینڈ ہے حسنات پہ اگر کچھ آپ فرمانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کروں گا کوشش کہ آپ کے حکم کے حوالے سے اس کی مزید وضاحت ہم الکیمی کی کر سکیں. کہ یہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی ان کے ٹیکسٹ کا بھی حوالہ، لیکن آج کا اگر دوستوں کو پسند آئے طریقہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ہے تو ہم پھر سے ٹیکسٹ بیسڈ ایزی کر دیتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ لائف ٹھیک ہے، جو چیزیں آتی ہیں اگر ہم اس غار حرا میں پہنچ کے اور پھر غیریت کے پردے کو غار سے محتاج نہیں ہے، وہ عنکبوت عین کا جو ہے اس سے بھی وہ کفار کو، مشرکین کو، لشکروں کو دھوکا اللہ تعالیٰ دھوکے میں ڈال سکتا ہے، فریب میں ڈال سکتا ہے. اور اہل ایمان کے ساتھ تو وہ خود ہوتا ہے، او العنکبوت والا اتارے عنکبوت دیکھ کے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. تو ویب اور ڈارکنیس بھی ہے اور ڈیوائن لائٹس کا بھی ویب ہے. تو گولڈن ویب ہے یہ بھی اور وہ بھی. ادھر مہر منیر ہے، ادھر دجل قادیان ہے. فرق صاف ظاہر ہے جو سمجھنا چاہے. وما علینا الا البلاغ. آپ اپنی جانب سے اس کو کلوزنگ دے دیجئے. حسنات پہ میں چاہوں گا یذہبن السیئات، اس پہ اگر آپ کلوز کر دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر جی. بہت اچھا آپ نے بتایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جس طرح نور آتا ہے تو تاریکی چلی جاتی ہے. تو بالکل جو ظلمت ہے وہ تاریکی ہے، تیرگی ہے، اور جو نور ہے، جو حسنات ہیں، جو صدقات ہیں، جو نیک اعمال ہیں، وہ انسان کے وہ نور ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب نور آئے گا تو تاریکی چلی جائے گی. تو جب آپ جو ہے وہ کچھ قلم سے لکھیں گے تو کاغذ سفید تو نہیں رہے گا، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا جائے گا. اور اگر آپ کوئی چیز اس کے اوپر سے مٹانا چاہتے ہیں تو اگر آپ ریموور لگائیں گے تو وہ مٹ جائے گا. تو یہ جو حسنات کا ریموور ہے یہ سیئات کو ریموو کر دیتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے الکمی کے بارے میں کہی، روح کی کیمسٹری، تو میرے مرشد تو یہ فرماتے ہیں کہ روح جتنی ہلکی ہوگی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی. جس طرح وہ ہوتا ہے کہ جی جس طرح ایک غبارہ ہوتا ہے ہیلیم کا، جتنا ہلکا ہوتا ہے اتنا اوپر جاتا ہے، جتنا ہلکا ہوتا ہے اوپر اتنا اوپر جاتا ہے. اس میں ہیلیم گیس بھر دیتے ہیں، وہ اوپر سے اوپر جاتا جاتا ہے. تو یہی حساب روح کا ہے. تو روح کو جو بالیدگیاں، مطلب یہ کہ بالیدگی اختیار کرنی چاہیے، روح میں بالیدگی آنی چاہیے، پاکیزگی آنی چاہیے. اور روح میں جو آلودگیاں ہیں، جو خجالتیں ہیں، جو خباستیں ہیں، جو کہ سیئات ہیں، جو کہ یعنی غصہ، کینہ، تکبر، نفرت، جھوٹ، دھوکہ دہی، تو ان ساری چیزوں سے روح کو ہم نے پاک کرنا ہے اور اس کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے.
اور اللہ تعالیٰ کو روح پسند آ جائے تو اس سے پہلے ہمیں دنیا کے لوگوں کی اور خلق خدا کی خدمت کرنی ہوگی، اور یہ سب سے پہلی فاؤنڈیشن ہے کہ روح کو ہلکا کس طرح سے کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں روح کو ہلکا کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔